अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जैसे कि हमेशा मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ किसी मशहूर शख्सियत के कौल से करती हूँ, आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं मौला अली के कौल से करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि इंसानियत का बहुत बड़ा ख़जाना ये है कि उसे लिबास में नहीं, इंसान में तलाश करो। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, इल्मी बातें होती हैं। वो इस दुनिया से चले तो जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी बातें ज़िंदा रह जाती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक इल्मी और अदबी शख्सियत को मदऊ किया है। मैं तारुफ़ करवाना चाहती हूँ। मेरे साथ मौजूद है जनाब रमज़ी आसिम साहब। आप शायर हैं, मुल्तान शहर से आपका ताल्लुक़ है। आपका मजमूए कलाम कोई तो ख्वाब हो मंज़र आम पे आ चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान के बड़े जराइद व रसाइल में आपकी तहारीर ज़ीनत बनती रहती हैं। हल्का अहबाब ज़ौक़ के सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नशर व अशात के हवाले से हैं। तो मैं अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का बड़ा एहसान है। सबसे पहले तो खुशामदीद कि आज आपने वक्त निकाला और आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का कि आपने मुझे जो है ये मौका फराहम किया कि मैं अपने पढ़ने वालों को और सुनने वालों तक अपने आप को पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ करें हम बाकायदा तौर पे। मैं रमज़ी साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुल्तान शहर से आपका ताल्लुक़ है, बड़े बड़े लोग वहाँ से गुजरे हैं और उसके बाद लोगों के दिलों में आज तक ज़िंदा हैं। आप फिर उधर से हिजरत करके यहाँ कराची की जानिब तशरीफ़ लाएँ। कुछ इब्तदाई तौर के बारे में बताइए आप कि आपने इब्तदा लिखने की कहाँ से शुरू की? मिस अर्ज़ ये है कि इंसान की तालीम का सिलसिला तो उसी वक्त शुरू हो जाता है जब वो पहली बार अल्लाह या माँ कह के पुकारता है। बिल्कुल, बेशक। तो इंसान की जो तरबियत और तालीम जो है वो तो माँ की गोद से शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और कब्र की आगोश तक जो है वो जारी रहती है। तो मेरी जो तालीम और तरबियत हुई और जो मेरा शेरी सफ़र है उसका आगाज़ आप जब थोड़ा सा ही आपकी थोड़ी सी ग्रोथ होती है और आप तो आपको पता लग जाता है कि आपका रुझान जो है ना वो किस तरफ है। तो पहले ये है कि स्कूल्स वगैरह में ये जो बज़्म अदब की जो नशिस्तें हुआ करती थी, बिल्कुल, रिसर्च में जो आप वक्फ़े के दौरान जो आप एक दूसरे को सुनना सुनाना और वो जो है वो बहुत एक कलीदी किरदार अदा करती थी किसी भी शायर की परवान चढ़ने के लिए। तो मेरा जो इब्तदा है वो बहुत अर्ली एज में ही मैं अदब की से मुंसलिक हो गया था। अभी मैं 6th क्लास का स्टूडेंट ही था तो मैंने बच्चों की कहानियाँ लिखना शुरू कर दी थी। अच्छा। और 9th-10th क्लास का जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त मेरी जो उस वक्त के जो अदबी रसाइल और जराइद थे उनमें मेरी गज़लें वगैरह शाया होना शुरू हो गई थी। तो बहुत इब्तदा से ही ये सफ़र जो है ना मेरा शुरू हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा इसके लिए। सही। अभी आपने तज़किरा किया कि बज़्म अदब की नशिस्तें, अब तो ये माहौल ख़त्म हो गया है। अब तो बहुत कुछ ख़त्म हो गया है। हम लोग जो है मुसलसल जो है वो तंज़ली की तरफ जो है ना हमारा सफ़र जारी है। सिर्फ यही नहीं कि शायरी या अदब ही वो हिट हुआ है, इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे यहाँ मौसीकी और फ़ाइन आर्ट जो भी फ़नून हैं, जितने भी फ़नून लतीफ़ा की जो असनाफ़ हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में इससे पहले भी बहुत सारे मेहमान आए हैं तो वो बज़्म तलबा का ज़रूर ज़िक्र करते हैं कि जब रेडियो से भी जो लोग कनेक्टेड होते हैं, बड़ी अच्छी प्यारी नशिस्तें हुआ करती थी जिसमें तरबियत के साथ तालीम भी आपको दी जाती थी, घरों से भी वो तरबियत होती थी। वो माहौल बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है। शुरू में मैंने तारुफ़ में आपका बताया कि हल्का अरबाब ज़ौक़ का बाकायदा तौर पे आपने बेड़ा उठाया और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के तौर पे भी आपने नशर व अशात में काम किया। तो इस बारे में ज़रा बताइएगा कि ये क्या काम करता रहा है? असल में पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है वो एक्टिव है और वहाँ पर जो है तनकीदी नशिस्तें होती हैं। तो वो हमारे शहर कराची में जो है वो इस तरह से मुकालमा की फ़िज़ा नहीं थी। लोग शेर तो लिख रहे थे लेकिन मुकालमा की फ़िज़ा नहीं थी। और जिस तरह मुल्तान अपना लाहौर में जो है पाक टी हाउस है या दूसरी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग शाम को जो है वो इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, एक दूसरे से तबादला ख्याल करते हैं। तो हमारे कराची में जो है ना वो इस चीज़ की बहुत कमी महसूस होती थी। बिल्कुल। तो हमने कुछ दोस्तों में जिसमें अकील अब्बास जाफरी, फ़हीम शनाज़ काज़मी, काशिफ़ रज़ा और इन लोगों के साथ मिलके हमने बैठ के एक नौजवान हमारे दोस्त अकील मलिक, हम सब लोगों ने मिलके बैठ के ये प्लान किया कि जो हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है वो उसकी नशिस्तें पहले होती थी लेकिन फिर बीच में एक लंबा गैप आया। तो हमने दोबारा से जो है फिर इस सिलसिले को जो है वो शुरू किया और
2-3 سال تک تو بہت زیادہ اس کی بھرپور نشستیں ہوتی تھی، جب تک عقیل عباس جعفری اس کے سیکریٹری تھے. اس کے بعد پھر کچھ اور دوست آتے رہے. تو یہ ہے کہ اس کے بعد بہت اچھا وہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہے اور دوبارہ سے کوئی ایسا مرکزی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سب لوگ اکٹھے ہوں. بالکل ہوتا ہے. سلسلے ہم نے دیکھے ہیں آرٹس کاؤنسل کراچی میں، وہ تو باقاعدہ گہوارہ ہے اردو ادب کو فروغ دینے کے لیے. آپ کی کتاب بھی منظر عام پہ آ چکی ہے، خواب لیے آنکھوں میں. تو اس بارے میں بتائیے، چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو کن لوگوں نے آپ کا اس میں ساتھ دیا کہ باقاعدہ طور پہ اس کو ایک منظم طریقے سے آپ کتاب کو منظر عام پہ لے کے آئے؟ بس یہ ہے کہ میرا جو ہے نا خواب کے ساتھ میری جڑت بہت زیادہ ہے. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی جو اساس ہے نا وہ خواب کے اوپر. بے شک. کیونکہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا وہ خواب سوچتے ہیں اور پھر خواب دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کی تکمیل تک پہنچتے ہیں. تو میری شاعری کے اندر جو ہے نا خواب ایک بڑا استعارے کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آیا، اور میں نے اس کو مختلف طرح سے جو ہے اس خواب کو بھرتا. کیونکہ اب ہمارا ایسٹ ہے، مطلب خواب جو ہے نا، جو کچھ آپ حاصل نہیں کر سکتے وہ کم از کم آپ کو خواب میں سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ بہت ساری شاعری تھی، کافی ٹائم ہو گیا تھا، کتاب کا مطالبہ بھی بڑھتا جا رہا تھا. تو کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پلان کیا، اور دنیا ادب کے زیر اہتمام جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی. ہمارے کچھ دوست ہیں جو رفیق ہمارے آج بھی دوست ہیں، ان کے ساتھ سنگت رہی، مشورہ سخن رہا. تو اس طرح سے یہ کام جو ہوا. جی بالکل صحیح ہے. مطالعے کی بھی آپ نے بات کی رمزی صاحب، تو مطالعے کی جو عادت ہے وہ شاید آپ اور ہم تو بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں یا نظر بھی آتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کتابیں بھی ہوتی ہیں، پین اور پینسل بھی ہوتا ہے، لیکن میں اس وقت کی نوجوان نسل کو دیکھتی ہوں کہ وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ دور ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اصل میں جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا ایکٹیو ہوئے نا بہت زیادہ، تو اس نے یہ ہے کہ بہت ساری جو زندگی کی جو خوبصورتیاں تھیں ان کو مان کر دیا. بالکل. ٹھیک ہے. اب پہلے یہ ہے کہ اخبارات نکلتے تھے، اس کے ادبی ایڈیشن نکلتے تھے، بچوں کی کہانیاں، تعلیم و تربیت، بچوں کے رسائل جرائد، اور وہ باقاعدگی کے ساتھ گھروں میں آتے تھے. وہاں سے بچوں کو جو ہے وہ پڑھنے کا یا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا تھا. جی شوق پیدا ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ وہ سلسلے ہی بند ہو گئے نا. وہ اب اس طرح سے گھروں میں جو ہے اخبارات آتی ہیں، نہ جرائد آتے ہیں، نہ رسائل آتے ہیں. پھر بچوں کی اپنی ترجیحات جو ہے نا، اب وہ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں یا وہ ٹک ٹاکر بننا چاہتے ہیں. تو وہ ہر 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ایک بڑا چینج آتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں. بالکل. تو کتاب ایسا نہیں ہے کہ لوگ ابھی فنون لطیفہ سے جڑے نہیں ہوئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا پوئٹری کا شوق اس وقت نئی نسل میں پیدا ہوا ہے شاید پہلے نہیں تھا. تو یہ جو آپ اس کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کالجز یا یونیورسٹیز وغیرہ میں مشاعرے وغیرہ یا اس طرح کی تقریبات کراتے ہیں تو وہاں پر نوجوان بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب بینی کا شوق جو ہے وہ اب اس کے یہ ہے کہ پہلے تو کسی کا ایک کلام ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے وہ پھر کتابی صورت میں آتا تھا، لوگ پڑھتے تھے. اب لوگ اگر کتاب نہیں پڑھ رہے لیکن فیس بک کے تھرو وہ پوئٹری کو پڑھ رہے ہیں، اور جو جتنے بھی دوسرے ذرائع ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. لیکن کتاب کی بہرحال اپنی ایک اہمیت اور افادیت ہے. بالکل. ہم تو لوگوں کو یہی کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ کتاب سے جڑے رہیں. جی کتاب سے آپ جڑے رہیں اور کتاب کے ساتھ وقت گزاریں. کیونکہ معاشروں کی جو تشکیل ہوتی ہے نا، جو معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے وہ اس سے کتاب کے ذریعے بالکل درست کہا آپ کی زندگی میں تبدیلی اگر کوئی آئے گی، کوئی پازیٹیوٹی آئے گی تو وہ کتاب کی وجہ سے ہی آئے گی. تو لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے، کتاب پڑھنی چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ والدین کو جو ہے وہ سنجیدگی دکھانی پڑے گی. بالکل. اچھا، کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں، مغربی ممالک کو ہم بڑا مثالی طور پہ پیش کرتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ موبائل میں ٹائم صرف نہیں کیا جاتا رمزی صاحب. وہ باقاعدہ طور پہ سفر میں بھی اپنے ساتھ کتاب رکھتے ہیں. وہ وقت ضائع کرنے سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب میں سے کچھ پڑھ لیا جائے، اور آپ کی شخصیت میں بھی بڑی نمایاں تبدیلی رونما ہوتی ہیں کتاب کے پڑھنے سے. وہاں پر تو یہ ہے کہ اگر کوئی ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو وہ کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی اخبار یا رسائل کو. تو ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے یا اپنے کلچر سے ہٹ جائیں. ترقی تو نام ہی اس کا ہے کہ آپ اپنے کلچر کے ساتھ جڑ جائیں. بالکل.
بے شک. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہوا ورلڈ کپ کا، اس میں ارجنٹائن ان لوگوں انہوں نے جتنی بھی انٹرویوز دیے یا جتنی بھی گفتگو کی وہ اپنی زبان میں کی، ٹھیک ہے نا. بالکل. تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں ابھی ذہنی غلامی سے جو ہے نا وہ ہمیں نجات حاصل نہیں ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزی بول کر یا کسی اور زبان کو اڈاپٹ کر کے ہم ترقی کر لیں گے، یا ہم ترقی یافتہ یا پڑھے لکھے ہم ظاہر اپنے آپ کو. اگر آپ اپنی ماں بولی کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ اگر آپ جڑے رہیں گے آپ پھر بھی ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ کہلا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اگر ہم اپنی ہی زبان کو ہم خود اگنور کر دیں گے تو کوئی دوسرا کیسے جو ہے اس کو اڈاپٹ کرے گا. تو فخر محسوس کریں اپنے اوپر، اپنی زبان کے اوپر، اپنے ملک کے اوپر، اپنے کلچر کے اوپر. آپ اپنی شناخت کو ہی اگر پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں تو دوسرا آپ کی شناخت کو کیسے پہچانے گا؟ بالکل صحیح بات ہے. تو زبانیں تو آپ کو پہچان دیتی ہیں نا معاشرے میں یا دنیا میں. آپ اپنی زبان کو چھوڑ کے اگر کسی دوسری زبان کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی پہچان بھی کھو دیں گے. وہ ایک اردو کا محاورہ ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. بالکل. تو ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ہم بیچ میں کہیں معلق ہو کے رہ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا رمزی صاحب، خواب کی آپ نے بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے. اقبال نے بھی ایک خواب دیکھا، وہ بھی شاعر تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا انہوں نے ایک خواب کو تکمیل تک پہنچایا اور پاکستان ہمارے سامنے جو ہے وہ آ گیا. میں اگر پاکستان بننے سے قبل کی بات کروں یا اس کے سراؤنڈنگ سے دور کی بات کروں تو آپ ایک شاعر ہیں، تو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں اس دور میں بھی، اور جب وقت اور حالات تاریخی حساب سے بدل رہے ہوتے ہیں تو اس کے رنگ اور اثرات ادب کے اوپر بھی واضح ہو جاتے ہیں بہت. تو مجھے بتائیں کہ آپ کسے پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ اگر میں 50 کی دہائی کے بعد بات کروں تو کون آپ کے متاثر کن شخصیات ہیں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخصیات واقعی ایک بڑے شاعر کے زمرے میں آتی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ایک روایت کا ایک تسلسل ہے، کلاسیکل شعراء، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں 2-3 لوگ جو ہے نا بڑے اہم ہیں جنہوں نے اس جمود کو توڑا اور ایک نئی ٹرینڈ سیٹ کی. ایک تو غالب اس میں جو میں جدید اردو شاعری کی بات کر رہا ہوں تو اس میں آپ شکیب جلالی ہیں، بالکل، اور اس کے علاوہ ناصر کاظمی صاحب نے بہت اچھا کام کیا. انہوں نے بہت رواں اور بہت سیدھے اور سہل جو ہے وہ مصرے لکھے. احمد فراز صاحب ہیں، اور اگر ہم کراچی کی اگر بات کریں تو جونی علیہ صاحب ہیں. کیا بات ہے. رسل چغتائی صاحب نے بہت اچھی غزل کہی. تو یہ ایسے لوگ ہیں. فیض صاحب بالکل احتجاجی شاعری کے حوالے سے اور رومانس کے حوالے سے ان کا ایک الگ ہی مقام ہے. جی بالکل درست کہا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ شاعری کو جو ہے نئی ایک جہت اور ایک نئے رخ پہ ڈالا. اس کے بعد پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے زبان بھی ترقی کرتی ہے اور زبان میں بھی نئے لہجے اور نئی لفظیات شامل ہوتی رہتی ہیں. بالکل. اگر میں آج کے دور میں بیٹھ کے اگر میں غالب کے دور کی یا میر کے دور کی زبان استعمال کروں گا تو مجھے کوئی بھی پڑھنا اور سننا پسند نہیں کرے گا. ہمیں ان لوگوں نے اس وقت اپنے عہد کی زبان لکھی، ہمیں آج اپنی عہد کی زبان لکھنی ہے. اگر وہ اس وقت آج کی زبان لکھتے یا ہم آج بیٹھ کے اس وقت کی زبان لکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک تضاد کی جو ایک کیفیت جو ہے وہ بن جاتی ہے، فضا پیدا ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس طرح سے ہے. ابھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک شاعری کا ایک بنا ہوا ہے مزاج، اور بڑے شگفتہ اور بڑے اچھے اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے جو ہے ہمیں لہجے سننے کو اور سمجھنے کو ملتے ہیں. تو شاعری کا سفر جو ہے وہ بہت غزل کا اور شاعری کا سفر جو ہے بہت اچھے سے جو ہے وہ رواں دواں ہے. اچھا، آپ نے شروع میں تذکرہ کیا کہ بچپن میں آپ نے آغاز کہانیوں سے کیا، تو نثر کی جانب بھی آپ کا کچھ رجحان ہے، کچھ لکھتے ہیں آپ اس میں بھی؟ میں نے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھی، کچھ افسانے بھی لکھے، کچھ تنقیدی مضامین بھی لکھے، لیکن جو میری طبیعت کا جو ملان ہے نا وہ شاعری سے، اور خاص طور پہ غزل جو ہے وہ میری بڑی محبوب صنف ہے. اور میں اس میں جو ہے کیونکہ اس میں آسانی بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسانی یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کہیں بیٹھنا نہیں پڑتا کوئی پراپر پلاننگ کر کے، اور مشکل یہ ہے کہ بڑی سی بڑی بات کو آپ نے 2 مصروں میں بیان کرنا. تو یہ سہل بھی ہے اور جو ہے نا مشکل بھی. اچھا، ابھی پچھلے دنوں میری کسی ادیب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ شعراء کرام کو تو بڑی آسانی سے پذیرائی مل جاتی ہے، سامنے بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے جو ہم افسانہ نگار ہیں یا ناول نگار ہیں، ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، ہم اپنا یہ مواد لے کے کیسے لوگوں کے سامنے آئیں؟
تو ان کو بڑی شکایت ہے کہ شعراء کرام تو بڑی آسانی سے لوگوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. اچھا رمزی صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں جاری رکھیں گے، ابھی وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو رمزی صاحب، اردو ادب کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ گفتگو آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، ایک سوال کیا تھا میں نے آپ سے کہ پچھلے دنوں کسی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ شعراء کرام تو بڑے فائدے میں رہتے ہیں، آپ تو کہیں بھی مشاعرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو واقفیت بھی مل جاتی ہے، شہرت بھی مل جاتی ہے، لیکن ہم افسانہ نگار یا ادیب جو ہیں ہم اپنے آپ کو کہاں لے کے جائیں؟ ان کو بڑی شکایت ہے شعراء سے. یہ ابھی پچھلے دنوں ہماری ایک دوست ہیں سائمہ نفیس، انہوں نے کانفرنس کی تھی افسانہ کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی یہ سوال اٹھائے گئے کہ یار شاعر تو بڑے مزے میں ہیں اور یہ وہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاعروں نے اپنے لیے یہ میڈیم خود کریٹ کیا ہے اپنی محنت سے. جو مشاعرے کا سامع تھا یا شاعری کا جو قاری تھا وہ بالکل روٹھ گیا تھا. اچھا، بالکل جو ہمارے جتنے بھی روایتی جو پرانے شاعر ہیں صحیح، انہوں نے وہ میں نے جس طرح عرض کی کہ ایک وقت کے ساتھ ایک زبان تبدیل ہوتی ہے، وہ ٹرینڈ نہیں چلتا، تو وہ ایک روایت کی شاعری کر رہے تھے جو لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی. تو لوگ جو ہے وہ ادب سے اور شاعری سے جو ہے نا وہ متنفر ہونا شروع ہو گئے تھے، اور پھر وہی بزرگ اور وہی سینئر بیٹھ کے کہتے تھے کہ ادب زوال پذیر ہے اور شاعری ہو نہیں رہی ہے. تو اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ نئی نسل کے لوگ وہ آگے آئے ہیں، انہوں نے مشاعرے کی فضا بدل دی. بالکل صحیح. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ایک نئی نسل کا شاعر جب مشاعرہ پڑھ کے اٹھتا ہے اس کے ساتھ جو ہے پنڈال خالی ہو جاتا ہے. ہاں، کوئی سینئرز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حقیقت ہے یہ جو کالجز اور یونیورسٹیز کے جو مشاعرے ہوتے ہیں ادبی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، جو ذوق و شوق آپ دیکھ رہی ہیں، میں نے تو کم از کم پہلے اتنا لڑکوں کی ایکسائٹمنٹ، بچوں لڑکیوں کی ایکسائٹمنٹ اس سے پہلے نہیں دیکھی. تو یہ میڈیم جو ہے وہ کسی نے بنا کے نہیں دیا شاعر کو، شاعر نے اپنی محنت سے اپنی طاقت سے یہ مقام حاصل کیا. یہ اگر کسی نثر نگار کو یہ شکایت ہے کہ اس کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے تو وہ اپنے لیے مواقع تیار کریں، اپنے لیے ایسے مواقع پیدا کریں جہاں پر وہ جو ہے اپنی نثر اپنا لکھا ہوا پیش کر سکیں. درست فرمایا. اچھا رمزی صاحب، ابھی پچھلے دنوں اتفاق ایسا ہوا کہ ایک میڈیکل کالج کے مشاعرے میں نظامت کرنے کا بھی مجھے موقع ملا اور وہاں پہ اپنا کلام بھی میں نے پڑھا. آپ یقین کیجئے کہ نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد وہاں میں بیٹھی ہوئی تھی اور تقریباً 7:30 بجے وہ مشاعرہ شروع ہوا ہے اور رات کے 10 بجے تک چلتا رہا ہے. اور جو داد نوجوانوں نے جو دی ہے، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شاعری میں اتنی دلچسپی، اتنا بدلاؤ دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ نوجوان نسل اردو کی جانب دوبارہ واپس آ رہی ہے. جی بالکل. اور اس میں نے عرض کیا نا کہ نئے لکھنے والوں نے، اس میں ہمارے سینئرز کا معذرت کے ساتھ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی کیا ہے نئے لوگوں نے اپنی محنت سے اور اپنی کاوش سے کیا ہے. اور یہ ہے کہ اس کے بجائے اس عمل کو اپریشیٹ کرنے کے وہ ابھی بھی ناراضی نالے ہی رہتے ہیں کہ یار یہ کیا انہوں نے پورا مشاعرے کا کلچر جو ہے وہ تبدیل کر دیا. اور وہ بچے ان کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے سیٹیاں نہیں بجانی، آپ نے جو ہے تالیاں نہیں بجانی، آپ نے یہ پروٹوکولز ہیں مشاعرے کے آپ نے. لیکن وہ اتنا لکھنے والا ہمارا لکھ ایسا ہے کہ اتنی آوازیں اسے دی کہ گلا بیٹھ گیا. تو اس طرح کے جب وہ سنتے ہیں اور ان کے دل پہ لگتے ہیں، جی ان کو لگتا ہے کہ ان کے احساسات کی ترجمانی ہو رہی ہے. بالکل. تو وہ پھر وہ کرتے ہیں جو اپنے ایکسائٹمنٹ کا جو ہے. اچھا، ابھی ہم وقفے میں بات کر رہے تھے جان اہلیہ صاحب کی، رمزی صاحب. تو جان صاحب تو ایک بہت ہی بڑے شاعر ہیں اور جانے کے بعد زیادہ بڑے ہوئے ہیں وہ. تو ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں کہ میرے خیال میں آج کوئی ایک نوجوان بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جان اہلیہ کو جو پسند نہیں کرتا ہوگا. اصل میں بات یہ ہے کہ جان صاحب تو اس نئی نسل کے سمجھ لیں کہ آپ کے نمائندہ شاعر ہیں. انہوں نے ہی نوجوان کو حقیقی معنوں میں یہ حوصلہ دیا کہ ڈائس پہ جا کے آپ کو اپنا شعر پریزنٹ، استاد کا درجہ رکھتے ہیں وہ، بالکل ٹھیک ہے نا. انہوں نے بتایا کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے سامع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے شعر پڑھنا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ نوجوان ان کو جو ہے وہ ایڈمائر بھی کرتے ہیں اور ان کی پیروی بھی کرتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا رمزی صاحب، سادہ اور عام فہم زبان جس کو ہم کہیں کہ عوامی زبان، چونکہ ادب کو سمجھنے کے لیے بھی، اپنا ادب سمجھانے کے لیے آپ نے کوئی تحریر لکھی ہے تو قاری کی وجہ سے آپ چلتے ہیں.
سننے والے کی وجہ سے آپ مشہور ہوتے ہیں. اگر قاری نہیں ہوتا یا پڑھنے والا نہیں ہوتا تو کوئی شاعر نہیں ہوتا اور کوئی ادیب نہیں ہوتا. جی جی. تو یہ لکھنے کے لیے سادہ اور عام فہم زبان کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ اصل میں مس بات یہ ہے کہ یہ جو جسے ہم سادہ اور عام فہم زبان کہہ رہے ہیں نا، یہ اسی کو لکھنا سب سے زیادہ مشکل ہے. مصرے کی اچھے مصرے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھا مصرع وہ ہوتا ہے جو نثر کے زیادہ قریب ہو. یہ جو کرافٹنگ ہے یا اس طرح سے یہ علامتیں اور تراکیب استعمال کر کے اتنا مصرے کو سکیل کر دینا کہ کسی کی سمجھ بھی نہیں آ رہا. تو جیسے ہم نے ناصر کاظمی کا تذکرہ کیا کہ غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. کیا بات ہے. تو مس یہ اتنا آسان نہیں ہے. اتنا دل ہے، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، یہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. یہ اتنا آسان نہیں ہے بظاہر، لیکن انہوں نے اس مشکل سے گزر کے دوسرے سننے والے کے لیے اور پڑھنے والے کے لیے اس کو آسان کیا، ورنہ یہ عمل جو ہے وہ آسان نہیں ہے. اچھا رمزی صاحب، ویسے بھی شاعر تو پیدائشی ہوتا ہے، بنتا تھوڑی ہے شاعر. تو یہ جو خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی دیتا ہے، اور شاعر کو کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی مصروں کو ترتیب دینے کے لیے. وہ وقت اور حالات کی بھٹی میں ایسا پسا ہوتا ہے کہ پانی کی طرح اس کے قلم سے جملے نکل رہے ہوتے ہیں اور اشعار نکل رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں آ جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے آپ کا کلام نہ سنوں. تو میں کچھ سننا چاہوں گی، ہمارے ناظرین بھی کچھ سننا چاہیں گے. تو ارشاد. دل و نگاہ میں مہتاب مسکراتا ہے، واہ، اسی لیے تو میرا خواب مسکراتا ہے. واہ. یہ کون شخص کنارے پہ آ کے بیٹھ گیا، یہ کون شخص کنارے پہ آ کے بیٹھ گیا، یہ کس کو دیکھ کے تالاب مسکراتا ہے. واہ 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 واہ. یہ کون شخص کنارے پہ آ کے بیٹھ گیا، یہ کس کو دیکھ کے تالاب مسکراتا ہے. ذرا ذرا نہیں سارا پسند کرتا ہے، ذرا ذرا نہیں سارا پسند کرتا ہے. ہمیں بھی کوئی ہمارا پسند کرتا ہے، واہ واہ واہ. ہمیں بھی کوئی ہمارا پسند کرتا ہے. جو ایک بار کے چھونے سے ٹوٹ جاتی ہو، وہ چیز کون دوبارہ پسند کرتا ہے. آہا، کیا کہنے مقرر. جو ایک بار کے چھونے سے ٹوٹ جاتی ہو، وہ چیز کون دوبارہ پسند کرتا ہے. یہ دشت یہ در و دیوار ٹھیک لگتے ہیں، یہ دشت یہ در و دیوار ٹھیک لگتے ہیں. کبھی کبھی مجھے آزار ٹھیک لگتے ہیں، کبھی کبھی مجھے آزار ٹھیک لگتے ہیں. میرا دماغ الگ ہے میرا مزاج الگ، میرا دماغ الگ ہے میرا مزاج الگ ہے. غلط بھی ہوں تو مجھے یار ٹھیک لگتے ہیں، واہ واہ، کیا بات ہے. غلط بھی ہوں تو مجھے یار ٹھیک لگتے ہیں. نیند آتی ہے مگر خواب نہیں آتے ہیں، مجھ سے ملنے میرے احباب نہیں آتے ہیں. کیا بات. شہر کی بھیڑ سے خود کو تو بچا لاتا ہوں، گو سلامت میرے اعصاب نہیں آتے ہیں. واہ 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 واہ. گو سلامت میرے اعصاب نہیں آتے. تشنگی دشت کی دریا کو ڈبو دے نہ کہیں، اس لیے دشت میں سیلاب نہیں آتے ہیں. کیا کہنے. اس لیے دشت میں سیلاب نہیں آتے ہیں. ڈوبتے وقت سمندر میں میرے ہاتھ لگے، وہ جواہر جو سرے آب نہیں آتے ہیں. ڈوبتے وقت سمندر میں میرے ہاتھ لگے، وہ جواہر جو سرے آب نہیں آتے ہیں. یا انہیں آتی نہیں بزم سخن آرائی، یا ہمیں بزم کے آداب نہیں آتے ہیں. کیا کہنے. یا انہیں آتی نہیں بزم سخن آرائی، یا ہمیں بزم کے آداب نہیں آتے ہیں. ہم نشیں دیکھ مکافات عمل ہے دنیا، کام کچھ بھی یہاں اسباب نہیں آتے ہیں. کام کچھ بھی یہاں اسباب نہیں آتے ہیں. کیا کہنے. نیند آتی ہے مگر خواب نہیں آتے ہیں، کیا کہنے. مجھ سے ملنے میرے احباب نہیں آتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، آپ کی شاعری میں بھی مجھے جا بجا خواب کا تذکرہ جی ملا. آپ نے ایک احباب اور دوست کے حوالے سے بڑا اچھا شعر کہا. تو دوست پہلے اگر ہم دیکھیں تو دوست واقعی دوست ہوا کرتا تھا، لیکن ابھی جو ہے جب ہم نشستوں میں بھی بیٹھتے ہیں بہت سارے احباب ہوتے ہیں، بہت سارے دوست ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم دوستی کے اندر اس زمرے میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو وہ فراز کہتے تھے نا کہ دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ. بس اس کی وجہ جو ہے نا انسیکیورٹی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا لکھنے والا ہے اور کس پائے کا لکھنے والا ہے اور کیسے لکھنے والا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے تذکرہ نہیں کرتے یار کہیں ہم سے آگے نہ چلے جائے. یہ جو ایک انسیکیورٹی کا جو ایلیمنٹ ہے نا، مثال کے طور پہ اب میں اس شہر میں لکھ رہا ہوں، میرے سب دوست جانتے ہیں،
وہ ہر جگہ پہ ہر مشاعرے میں ہر تقریب میں موجود ہوتے ہیں، وہ کہیں ذکر نہیں کرتے. صرف ایک آدھ یہ ہدایت ہے، یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، یا یاسمین وغیرہ یہ مجھے سپورٹ کرتی ہیں. باقی وہ دو دو غزلوں والے گھوم رہے ہیں. تو ادب بھی سیاست کا شکار ہے. وہ ادب، دیکھیں بات یہ ہے کہ نا، یہ جو میں غیر شاعر کی اصطلاحات جو استعمال کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے، اگر آپ نے ایک غزل جو ہے وہ 10 سال پہلے لکھی تھی، آخری غزل، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں لکھا، تو پھر آپ شاعر تو نہیں رہے نا. تو وہی دو غزلیں وہ لیے ہوئے. کبھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے اردو منظر نامے میں جو لوگ جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں وہ کراچی کے، آپ ان کے اگر وہ 10 مشاعرے پڑھیں گے تو وہی شعر پڑھیں گے، اس میں کسی ایک مصرے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا. تو جو منتظمین ہیں، میں ان سے میری ان سے آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام سے کے توسط سے، کہ یار جو لوگ نیا لکھ رہے ہیں یا جن میں سپارک ہے، جو آگے جا سکتے ہیں، آپ ان گھوڑوں کو 10 سال بھی دوڑاتے رہیں گے، یہی سناتے رہیں گے، ان کے پاس نہیں ہے. تو جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہے جو آگے بڑھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، جو واقعی اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے جو تخلیق کرتے ہیں. یہ قلم کار یا تخلیق کار تو ہم اسی کو کہتے ہیں نا، جو کریٹر ہے، بالکل، جس نے مانگے تانگے کی شاعری پکڑی ہوئی ہے اور وہ ٹائم پاس کر رہا ہے، اور وہ جگہ جگہ جا کے وہی چیزیں، وہی بار بار ریپیٹیشن، اس کا فائدہ نہیں ہے. نہ زبان کو فائدہ ہے، نہ شاعری کو کوئی فائدہ ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ موقع پرووائڈ کریں جو اس بات کے اہل ہیں کہ ان کو پلیٹ فارم ملنا چاہیے، تاکہ ان کو بڑا پلیٹ فارم. لوگ کہتے ہیں یار بڑے لوگ پیدا نہیں ہو رہے. بھائی کیسے پیدا ہوں؟ جب آپ ان کو بڑے موقع، آپ حیران ہوں گے کہ انڈیا کے اندر 12 سال کا بچہ جو ہے انڈین آئیڈل بن جاتا ہے، اور کیسا وہاں سے جو ہے وہ میوزیشین پیدا ہو رہا ہے، کیسے سنگرز نکل رہے ہیں، اور شاعری کا بھی ان کے پاس بڑا میدان ہے. ہمارے پاس ادب کی بڑی وہاں عزت ہے. ہمارے پڑوسی ملک ہے، لیکن بلکہ دنیا کے سارے ہی ممالک میں ادب کی بڑی عزت ہے. یہ جو مس آپ دیکھ لیں نا، پچھلے 10-15 سال کی فہرست ہے، آپ کو وہی لوگ ہیں. وہ آپ کو کراچی کی کانفرنس میں بھی ملیں گے، لاہور کی کانفرنس میں بھی وہی ہے، پشاور میں بھی وہی ہے، اسلام آباد میں بھی. تو آپ مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو راستے روک دیے نا نئے لوگوں کے. بھئی آپ نے ایک دفعہ ایک لوگوں کو بلا لیا، آپ نے فہرست بنائی 50 لوگوں کی، آپ نے ایک پروگرام سے ان کو بلا لیا. دوسروں کو بھی موقع دیں، اگلی دفعہ آپ دوسروں کو بلا لیں، دوسروں کو موقع دیں. بالکل درست کہا آپ نے. اچھا رمزی صاحب، جو پہلے جتنے شعراء کرام ہوتے تھے، اگر میں 50 سے بھی پہلے 1900 کی شروع کی دہائیوں کی بات کروں، اور بڑے بڑے کلاسیکل دور کے شعراء کرام، تو اس وقت تو کوئی مشاعرے نہیں ہوتے تھے، کوئی سامنے نہیں آتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی آج بھی پڑھے جاتے ہیں. تو کیا یہ ضروری ہے ایک شاعر کے لیے کہ وہ مشہور ہونا چاہے، عوام کے سامنے آنا چاہے، اس کی شاعری؟ آپ کی بات بہت، آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں پہلے کے لوگ زیادہ دیانتدار تھے آج کی نسبت. پہلے شعر جو ہے وہ سینہ بسینہ سفر کرتے تھے، قلم کاغذ تک بھی نہیں تھا. ایک نشست میں، اسی شہر کراچی کے اندر ایک نشست میں ایک شاعر شعر پڑھتا تھا، اگلے دن وہ پورے شہر میں گھوم جاتا تھا. لوگ شعر کو روکتے نہیں تھے. وہ کسی سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن اگر کسی کا اچھا شعر سنا ہے تو وہ اپنی اندر کی ایمانداری کی وجہ سے دوسرے کو سناتا تھا. یار آج وہ فلانی کا میں نے شعر سنا، یار سنو یار کیا شعر ہے، دیکھو کیسے شعر لکھا ہے. تو اب تو وہ تعریف کرنا، اپنا پورا کلام دیوان یاد ہوگا، دوسرے کا ایک مصرع یاد نہیں ہوتا لوگوں کو. تو یہ اس وقت کے لوگ زیادہ ایماندار تھے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے لوگ ایماندار نہیں، آج بھی ہیں، لیکن لوگ اس وقت قلم سے، کتاب سے جڑے ہوئے تھے، شعر سینہ بہ سینہ سفر کرتے تھے. اب یہ ہے کہ مشاعرہ ایک بڑا میڈیم ہے، ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے گا. لوگ آپ کو بڑے مشورے دیتے ہیں، یار گھر پہ بیٹھ کے کام کرو، بڑا نام ہو جائے گا. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. آپ جتنی شدت کے ساتھ شعر لکھتے ہیں، آپ کو اتنی شدت کے ساتھ اس شعر کو پریزنٹ بھی کرنا ہے، عوام تک پہنچانا بھی ہے. اگر ایک شاعر ہے بہت اچھا، اس نے بہت اچھا لکھا ہے، لیکن اگر اس کی ڈائریوں میں ہی وہ ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی اس کی ڈائری میں بھی مر جائے گا. بالکل. تو آپ نے جتنی شدت کے ساتھ، جس شدت احساس کے ساتھ، جس کرب کے ساتھ آپ نے شعر لکھا ہے، اس کرب کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ آپ نے اس شعر کو پریزنٹ بھی کرنا ہے. رمزی صاحب ابھی وقفے کا وقت ہے، تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا. ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا.
رمزی صاحب آپ سے اردو ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ ادب کو پنپنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اچھے ادب کو سامنے آنا چاہیے. تو مزید باتیں تو چلتی رہیں گی، آپ سے ہم کچھ آپ کا مزید کلام، کوئی تازہ غزل جو آپ نے ابھی کہی ہو تو میں سننا چاہوں گی، اور ہمارے ناظرین بھی ارشاد. کوئی ملال نہ وحشت خراب کرتی ہے، کوئی ملال نہ وحشت خراب کرتی ہے، میرا مزاج محبت خراب کرتی ہے. واہ 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 واہ. میرا مزاج محبت خراب کرتی ہے، پڑا ہوا ہوں میں گمنامیوں کی دلدل میں، پڑا ہوا ہوں میں گمنامیوں کی دلدل میں، بڑے بڑوں کو یہ شہرت خراب کرتی ہے. واہ 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 واہ. بڑے بڑوں کو یہ شہرت کیا خراب بات کرتی ہے، پھر ایک روز تجھے چھوڑنا پڑا دنیا، ہوں. پھر ایک روز تجھے چھوڑنا پڑا دنیا، فقیر کو تیری قربت خراب کرتی ہے. واہ واہ واہ. فقیر کو تیری قربت خراب کرتی ہے، اسی لیے میں بہت دور ہوں محبت سے، اسی لیے میں بہت دور ہوں محبت سے، کہ یہ بلا میری عزت خراب کرتی ہے. واہ واہ واہ. اسی لیے میں بہت دور ہوں محبت سے، کہ یہ بلا میری عزت خراب کرتی ہے. کوئی بھی اپنی خوشی سے نہیں خراب ہوا، کہ آدمی کو ضرورت خراب کرتی ہے. واہ واہ. کیا کہنے، کیا کوئی تلخ بھی حقیقت اپنی ہے. خوشی سے نہیں خراب ہوا، کہ آدمی کو ضرورت خراب کرتی ہے. خریدنا تو مجھے اس نے ہے نہیں عاصم، وہ پوچھ کر میری قیمت خراب کرتی ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے، وہ پوچھ کر میری قیمت خراب کرتی ہے. کیا کہنے. کوئی ملال نہ وحشت خراب کرتی ہے، میرا مزاج محبت خراب کرتی ہے. کچھ اور ارشاد ہو. بہت سکون مجھے اغیار کی طرف سے ہے، بہت سکون مجھے اغیار کی طرف سے ہے، مگر یہ چھاؤں بھی دیوار کی طرف سے ہے. واہ واہ واہ. مکرر مکرر. بہت سکون مجھے اغیار کی طرف سے ہے، مگر یہ چھاؤں بھی دیوار کی طرف سے ہے. تمام زخم میں پتوں سے ڈھانپ لیتا ہوں، واہ. یہ پیشکش مجھے اشجار کی طرف سے ہے. واہ 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 واہ. تمام زخم میں پتوں سے ڈھانپ سکتا ہوں، یہ پیشکش مجھے اشجار کی طرف سے ہے. نہ کوئی رنگ نہ خوشبو نہ تازگی صاحب، یہ پھول کیا کسی بیمار کی طرف سے ہے. واہ واہ. نہ کوئی رنگ نہ خوشبو نہ تازگی صاحب، یہ پھول کیا کسی بیمار کی طرف سے ہے. اور کسی کو اپنے فوائد نہیں بتاتا میں، مطالبہ یہ خریدار کی طرف سے ہے. واہ. کیا کہنے. کسی کو اپنے فوائد نہیں بتاتا میں، مطالبہ یہ خریدار کی طرف سے ہے. تمام عمر لگا کر رکھوں گا سینے سے، یہ تیر میرے کسی یار کی طرف سے ہے. واہ 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 واہ. یہ تیر میرے کسی یار کی طرف سے ہے. تمام زخم میں پتوں سے ڈھانپ سکتا ہوں، یہ پیشکش مجھے اشجار کی طرف سے ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. ابھی اس وقت ہم پروگرام قلمکار کی ریکارڈنگ میں ہیں. میڈیا کا کیا کردار ہے ادب کے فروغ کے لیے؟ رمزی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا اس وقت اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اس مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ شاعری جو ہے نا کہ وہ ایک منافع بخش کاروبار نہیں ہے، مطلب کہ اس کے اوپر ایڈ اس طرح سے نہیں مل سکتے جس طرح آپ کو کرکٹ کے میچ میں مل جاتے ہیں. تو جو بڑے چینلز ہیں وہ تو اس کے اوپر ہاتھ ہی نہیں ڈالتے ہیں. ایک دو چینلز ہیں جو بڑے تواتر کے ساتھ اس ادبی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں اور وہ قابل ستائش ہے. باقی آپ جیسے لوگ ہیں، کچھ ایف ایم کے لوگ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ شاعری ڈائریکٹلی لوگوں تک پہنچتی ہے. تو حالانکہ وہ جو بڑے میڈیا جو ہاؤسز ہیں اس میں جو ہے ان کی بڑی بڑی پوزیشنز کے اوپر شاعر ادیب ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک بھی پروگرام جو ہے وہ مینجمنٹ سے اپروو نہیں کروا پاتے ادب کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑا کرائسس ہے، اور جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ادب جو ہے ہماری ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. ابھی پچھلے دنوں بلکہ اردو کانفرنس میں ایسا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے جو ادب سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں پائے جاتے ہیں. ایک بڑی کانفرنس ہوتی ہے تو ہمارا بھی جانے کا لازمی سی بات اتفاق ہوتا ہے. تو وہاں ایک نشست تھی، اس میں وہ منور حسین صاحب کے صاحبزادے جو پلین کریش میں جو ہے وہ جو بچ گئے تھے، وہ پنجاب گروپ کے بھی کچھ وہ بینک کے جو ہے ہیڈ ہیں. تو میں نے ان کو بھی اسٹیج پہ دیکھا، اور جبکہ بینکنگ ایک بہت سخت قسم کا خشک شعبہ ہے، لیکن جب میں نے اس جیسی شخصیت کو بھی اسٹیج پہ بیٹھے دیکھا، اور اس وقت افتخار عارف صاحب کی کلیات کا مجموعے کا جو ہے وہ
رونمائی کی تقریب تھی, اور انہوں نے جب اس کے اوپر تبصرہ کیا اپنا, تو بڑی دل کو خوشی ہوئی دیکھ کر کہ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ بڑے بڑے اسپانسرس ہوتے ہیں وہ بھی ادب میں بہت زیادہ گہری دلچسپی رکھتے ہیں. تو آپ کی یہ بات درست ہے کہ جو میڈیا ہے ان کو اس جانب ادب کے فروغ کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے. جی بالکل بالکل کرنا چاہیے. اچھا, کلاسیکل دور کی ہم بات کر رہے تھے, کلاسیکل دور میں آپ کس سے بڑے متاثر رہے؟ اس وقت کے تو جتنے بھی شعراء تھے وہ ہر کوئی اپنی جگہ پہ ایک جہان تھا. غالب, میر, ذوق, یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی جڑت رکھنی چاہیے. اچھا شعر آپ اس وقت تک تخلیق نہیں کر سکتے جب تک آپ نے روایت کو نہ پڑھا ہو یا اس سے آپ مصر کی کرافٹ سے نہ واقف ہو. تو ان لوگوں کو پڑھ کے ہی آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بلکہ کہا بھی یہ جاتا ہے کہ کوئی اپنی شاعری کو بہتر کرنا چاہتا ہے جو کلاسیکل دور کے شعراء کرام رہے ہیں ان کے کلیات کو پڑھنا چاہیے. جی جی, ان کے کلام. جی جی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نئی زبان لکھ کے, مثال کے طور پہ انگریزی کے الفاظ یا اس طرح کے الفاظ لکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی شعر جدید لکھ لیا ہے. حالانکہ شعر جو ہے وہ لفظ کی بنیاد پہ نہیں, احساس کی بنیاد پہ نیا ہوتا ہے. آپ جتنا فریش جذبہ لکھیں گے اتنی اس کے اندر تازہ کاری اور تاثیر پیدا ہوگی. بالکل. آپ لفظوں کو آپ ڈال لیں جتنے مرضی, چاہے مشکل سے مشکل, آسان سے آسان, یا جو بھی آپ, لیکن وہ اس کے اندر وہ روپ اسی وقت پیدا ہوگی. آپ کسی دوسری زبان, غیر زبان کے الفاظ کو اردو زبان میں شامل کر کے شاعری کرنے کو جدت پسندی کا نام دے سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں زبانیں تو ساری ہی ٹول ہے. بہت سارے ابھی اشعار ہیں جس میں انگریزی کے الفاظ کو بھی آخری میں بنایا جاتا ہے. جی وہ تو بالکل پھر وہ ایک مزاح بن کے رہ جاتا ہے. آپ یہ ہے کہ آپ کو روایت میں رہتے ہوئے جدت اور کلاسیت کا ایک امتیازات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ اس طرح سے آپ کریں گے تو وہ بہتری لائے گا آپ کے فن کے اندر. کوئی ایسا مشاعرہ جو آپ کو یاد رہا ہو کہ بڑا آپ توقع نہیں کر رہے تھے لیکن آپ کو بڑی داد ملی ہو, کوئی یاد ہے آپ کو زندگی کا یادگار؟ ابھی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر کسی شاعر کو جو ہے داد نہ ملے تو اس کو بھی منظر عام سے ہٹا دیتے ہیں, اور کسی کو جو ہے زیادہ مل جائے تو کہتے ہیں یار یہ زیادہ داد لیتا ہے تو اس کو نہیں بلانا, اس کو بھی نہیں بلانا چاہیے, تو میانہ روی اختیار کیجیے. ابھی یونیورسٹی میں مشاعرہ تھا, اسلامی یونیورسٹی میں, جب قائد اعظم صاحب نے پڑھا ہے جہاں سے, وہاں پر ایک بہت بڑا مشاعرہ آرگنائزڈ ہوا تھا. اور میرا وہ مشاعرہ تھا, اس میں بہت بھرپور داد ملی. اور یہ ہے کہ داد سے مراد یہ ہے کہ میں تو داد یہ سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ اگر آپ کسی مشاعرے میں گئے ہیں اور اس مشاعرے سے اگر آپ کو 2-4 شعر نہیں ملے تو آپ کا وہاں پر جانا بیکار ہے. اور اگر آپ کسی مشاعرے میں گئے اور وہاں آپ کا شعر, اگر کوئی ایک مصرع, کوئی ایک شعر, کوئی ایک غزل اگر آپ وہاں نہیں چھوڑ کے آئے تو پھر بھی آپ کا جانا بیکار ہے. کیونکہ مشاعرہ ہلڑ بازی کا نام نہیں ہے, ہو ہا ہا کا نام نہیں ہے. مشاعرہ ایک تربیت گاہ ہے. آپ جاتے کس لیے یار؟ اچھا شعر سننے کی خواہش آپ کو کہیں لے کے جاتی ہے, اور آپ مشاعرے میں جاتے کہیں کیوں ہے؟ اچھا شعر سنانے کی چاہ میں کہ یار میں نے یہ شعر لکھا ہے, میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ شعر لوگوں تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مشاعرے میں جائیں تو اچھا شعر لے کے جائیں, اور مشاعرے میں جائیں تو اچھا شعر لے کے آئیں. اچھا, یہ بڑی میں نے پہلے روایت دیکھی ہے, جو میں اگر آج سے 15-20 سال پہلے کی بات کروں تو مجھے اب تک یاد ہے کہ جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ ایک باقاعدہ چھوٹی ڈائری رکھتے تھے کسی مشاعرے میں جانے کے لیے, اور ان کی اس ڈائری میں کتنے ہی جا بجا مجھے اشعار ملتے تھے کہ وہ ایک سامع کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اور اس وقت جو شعر اچھا لگتا تھا وہ باقاعدہ. تو میرے خیال میں یہ روایت ابھی ہمیں ملتی نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ نظر نہیں آتا, تو شاید وہ ریکارڈڈ کہیں مل جاتی ہیں وہ تمام چیزیں, اس وجہ سے. نہیں, ابھی میں تو جتنے بھی پروگرامز وغیرہ میں گیا ہوں میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ نوٹ کر رہے تھے. جیسے کراچی یونیورسٹی میں مشاعرہ تھا, وہاں پر بھی کچھ بچیوں نے بکس وغیرہ اور نوٹ بک وغیرہ لی ہوئی تھی. بتانا پڑتا ہے ہمیں, اپنی نسل کو بتانا پڑے گا کہ ہماری تہذیب اور ہے کیا, جڑے رہیں اپنی روایت سے. صرف تنقید کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بتانا پڑتا ہے, سکھانا پڑتا ہے. تو اس کے بعد وہ لوگ اس طرح سے جو ہے, جو ذمہ دار لوگ ہیں, تو وہ اگر اس چیز کو بتائیں گے اسٹوڈنٹس کو کہ یار یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے,
تو وہ ضرور آپ کی بات سنیں گے اور سمجھیں گے. بات سنیں گے سمجھیں گے. اچھا پروگرام کا وقت تقریباً اب ہمارا ختم ہونے والا ہے. میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ یقینی طور پہ کافی عرصے سے لکھ رہے ہیں, تو کن جرائد و رسائل میں آپ کی تحاریر زینت بنتی رہتی ہیں, اور کن میگزینس یا کن رسائل کی جانب آپ کا رجحان ہے, یا کہاں کہاں آپ لکھتے رہے ہیں؟ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے. بس یہ ہے کہ پہلے تو کافی جرائد میں چھپا ہوں, اور تستیر ہے ایک, اس میں اس کے علاوہ بیاض ہے, اجرا جو ہے کراچی سے احسن سلیم صاحب نکالتے تھے, سلسلہ کے نام سے ایک ادبی پرچہ نکلتا ہے. اس طرح سے بہت سارے ہیں ادبی, لیکن یہاں پر بھی ان کی بقا کا بھی ایک مسئلہ ہے. اس کے لیے الگ سے ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ بیچارے وہ لوگ جو ہے وہ کب تک جرائد و رسائل جی نکالتے کیونکہ ہیں وہ بھی اپنی جیب سے ہی بیچارے وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن محبت جبکہ بڑا قیمتی اثاثہ نکالتے ہیں وہ, جی لیکن وہ پن اپ نہیں پاتا, وہ کہیں رک جاتا ہے, جمود کا شکار ہو جاتا ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں کتنے بڑے بڑے رسائل کو میں نے دیکھا ہے بند ہوتے ہوئے, اور اس میں بڑے بڑے لوگ اپنی اپنی غزلیات نظومات اپنے شاہکار پیش کرتے تھے, لیکن اب اگر میں وہ دیکھوں تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتے, وہ بند ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ نے درست کہا, اس کے اوپر بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے. رمزی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, جاتے جاتے آپ کوئی پیغام نوجوان نسل کو دینا چاہیں تو؟ میں نوجوان نسل کو تو نہیں, نوجوان نسل کے لیے جو ہے وہ اپنے بڑوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارا مستقبل ہے, ان کے راستے روکنے نہیں, ہمیں ان کے لیے راستے بنانے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اگر ہم ان کو روک دیں گے تو آگے ہمارے پاس تو یہ ہے کہ کھیپ بھی تیار نہیں ہوگی. تو اگر ہم چاہتے ہیں یہ ادب کا سلسلہ اور یہ شعر و ادب کا یہ سلسلہ یہ چلتا رہے, آگے بڑھتا رہے, تو ان لوگوں کے لیے موقع پرووائڈ کریں, ان کو راستے دیں, ان کے راستے روکے نہیں. بہت شکریہ رمزی صاحب کہ آج آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ایک اچھی گفتگو کے ساتھ آپ نے پروگرام ریکارڈ کروایا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. یقینی طور پہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. آخری میں رمزی صاحب نے پیغام دیا نوجوان نسل کے لیے کہ جو ان کے بڑے ہیں ان کو راستہ دینا چاہیے تاکہ ایک نئی اور اچھی روایت برقرار رہ سکے. چونکہ ہم ہی لوگ اگر اپنی روایات کو منتقل نہیں کریں گے تو پھر یہ منتقلی کا سلسلہ رک جائے گا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.